हाँ, अच्छी बात है, ऐसा तो लिख लेते हैं ये इंशाल्लाह। तफसीर जो समझा थे ना मैं, वो आप लोग मेन अगर माइंड में रख ले तो एग्जाम के टाइम पे वो याद कर लिया समझो, थोड़ा अच्छा, बस आसान होता आप लोगों को। हाँ, अच्छा जज़ाकल्लाह। जी, फिर कोई तिलावत कीजिए। जी पढ़ना बाजी। हाँ जी, आइए लजीना आमनू अनफिकू। इसको 2 बार रुकूंगी बाजी, इसको 3 ये बार, इस पर 3 माह खत्म हो गया, तो इस पर 4 माह स्टार्ट होता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ जी जी मालूम जी। मता हमने तुम्हें दिया है उसको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यहाँ तक पढ़ना है, मैं तो रुकू तक पढ़ना बाजी। नहीं वहां तक बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो, खप निश्चय के वो दिन आए जिसमें ना खरीद और फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी। और जालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश अख्तियार करते हैं। अल्लाह वो जिंदा है जावेद हस्ती, जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। और वो ना सोता है और ना उसे ऊँघ लगती है। जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे उछल है उससे भी वो वाकिफ है। और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती, इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगहबानी उसके लिए थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला बता रहा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल और मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो, क़ब्ल इसके कि वो दिन आए जिसमें न खरीद व फरोख्त होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश चलेगी। और जालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश अख्तियार करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला माली कुर्बानी अल्लाह ताला यहाँ पर जो है उन लोगों से ये बता रहा है कि जिन लोगों ने ईमान की रविश अख्तियार की है उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि वो अपना माल भी जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करे। इंसान के लिए अपना सब कुछ इंसान जो है अपने वक्त को दे सकता है और उसी तरह अपनी सलाहियतों को अल्लाह की राह में दे सकता है, लेकिन अपने माल की मोहब्बत ऐसी होती है जो इंसान जो है अल्लाह की राह में देना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम अपना माल जो है ज़ाती तौर पर खर्च करते हैं तो उसको जो है अपने लिए हिसाब भी नहीं करते कि कितना माल हमने खर्च किया, कितना जो है हम जो है अपने लिए कितनी चीज़ों को हमने खरीदा है, कौन सा माल कितनी चीज़ों पर हमने पैसा लगाया है, घर की या जो इस्तेमाल करने की चीज़ें या अपने लिबास पर या अपनी औलाद पर कितना माल हम खर्च करते हैं इसका कोई अंदाजा हमें नहीं होता है। लेकिन जब अल्लाह की राह में माल देने का वक्त आता है तो इंसान जो है छोटी चीजें देने की यानी कमतर मिकदार जो है अल्लाह की राह में देना जो है इंसान सोचता है। तो यही सोच की यहाँ पर तरदीद की गई है। अल्लाह ताला माल को अल्लाह की राह में खर्च करने पर उभारते हुए कह रहा है, जो कुछ वो माल मता तुमको बख्शा गया है उसमें से तुम खर्च करो, क़ब्ल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद और फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना कोई सिफारिश चल सकेगी। यानी उस वक्त उन लोगों का जहन ये था कि सिफारिशें करना अल्लाह के आगे या किसी और के आगे भी जो है उन लोगों का तसव्वुर ऐसा था कि किसी भी चीज को माल से खरीदा जा सकता है
اور قیامت کے بھی وہ لوگ یہی دعویٰ کرتے تھے نا یہودی لوگ، ہم جو ہے جنت کے حقدار ہیں، ہمارے مقدر میں جنت لکھی جا چکی ہے۔ اصل میں ان کا انکار آخرت کے لیے تھا، اور وہ موت کی تمنا ہی نہیں کرتے تھے، موت سے جو ہے بہت دور بھاگتے تھے وہ لوگ، اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کی روش یہ ہوتی تھی کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے دین کی، لیکن جب موت کا جب انہیں احساس دلایا جاتا کہ موت بھی آنے والی چیز ہے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ موت ہم پر آئے گی ہی نہیں، اگر آئے گی بھی تو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات اللہ فرما رہا ہے، وہاں پر کوئی چیز تمہیں بخشنے کے لیے نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت تمہارے کام نہیں آئے گی، اور کوئی سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی دوستیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں، اپنے مال کو چھپاتے ہیں، اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، یہ لوگ کیا ہے کافر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی ظالم ہے، یہ کافر روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی جو بتائی گئی ہے، یہ قرآن مجید کی بہت بڑی آیت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے خیالات کو ہٹا رہا ہے۔ کفار مشرکین ان کے خیالات کیا تھے؟ وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ خدا ایک ہے، تو وہ خدا کو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی حالت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے کو بھی جو خدائی میں شریک کیے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے خدائی میں شریک سمجھتے تھے۔ اتنی طاقت، جیسے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ٹھاکر یعنی اپنے چوکیدار بنے ہوئے تھے، اپنے خاندانوں کے، اپنے برادریوں کے بڑے بنے ہوئے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ ہماری بھی کچھ طاقت ہے، کچھ اختیارات ہمارے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات دوسری جگہ بھی فرماتا ہے نا، سورہ عنکبوت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ الحمدللہ۔ یعنی وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ جانتے تھے، ہے نا۔ جب ابرہہ جو ہے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کر کے آتا ہے تو وہ تمام لوگ یہ کہہ کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ جو گھر جس کا ہے وہی جو ہے اس کی دیکھ بھال کرے گا، یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کے خیالات یہ تھے کہ کوئی دوسرا بھی اس کا شریک تھا، اس کے صفات کے اندر بھی جو کسی کو جو ہے وہ ملا لیتے تھے۔ جیسے آج بھی دیکھیے، جیسے کافروں کا رویہ کیا ہے، وہ لوگ جو ہے خدا کی ایک ایک صفت کو الگ الگ جو ہے خدائی نام دیے ہوئے ہیں، جیسے دھن لکشمی، دھانیہ لکشمی جو کہتے ہیں نا وہ لوگ، وہ کیا ہے کہ وہ خدا کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، ان چیزوں کو انہوں نے کیا کیا کہ خدائی شکل دے دیا، ان کو اوتار دے دیا ان لوگوں نے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے خیالات کی تردید کرتے ہوئے فرما رہا ہے اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حی القیوم، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہاں پر اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے اس کی ذات کا جو ہے تعارف کرتے ہوئے بتا رہا ہے۔ یہ معبود، یہ نادان لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نعوذ باللہ اس قانونی خدائی کو جو ہے چلانے میں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ اب تھوڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ایسا نظام بنایا ہے کہ فرشتے کیا ہے کہ صرف کارکن ہیں، وہ لوگ یہ نظام چلاتے ہیں، وہ جو ہے کام کر سکتے ہیں، کرنے کے اختیارات کچھ بھی ان کو نہیں دیے گئے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ زمین کا ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی علیم و حکیم ذات ہے، یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کو بالکل اعلیٰ الگ جو ہے ہمیں سمجھنا ہے، لیکن انسان کیا سوچتا ہے
آج کل کے اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے خیالات جو کافرانہ خیالات ہیں، وہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ خدا کے لیے بھی کوئی اولاد ہے، کوئی جو اس کو اس کی بھی جو شادیاں ہوئی ہیں، اس کے بھی جو ہے اولادیں ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے خیالات ہیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں بھی فرماتا ہے نا، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اولاد ہے اس کی اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے، ایک کائنات کی ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ ماورا انسان کی سوچ سے بہت اونچی اونچی ذات ہے، نہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی سوتا ہے، نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ یعنی انسانی جو کمزوریاں ہیں، اس کمزوریوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ماورا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کے جسم کو تھکان محسوس ہوتی ہے، اور نہ اس کے اندر جو انسانی خواہشات ہیں یا جسمانی خواہشات ہیں، وہ خواہشات بھی خدا کے اندر نعوذ باللہ پائی نہیں جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے جو ہے پسینہ آتا ہے، نہ اسے جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزوں سے اعلیٰ ذات، اعلیٰ صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ انہی صفات کو یہاں گناتے ہوئے بتایا گیا، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر کوئی بھی جو ہے خدا تعالیٰ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ یعنی ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، یا ہم جو ہے خاندان کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم بڑے ہیں، جائیداد کے لحاظ سے دیکھیں تو حسب و نسب کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہم اونچے ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی سفارش کر دے وہاں پر، یہی تصور وہ لوگ رکھتے تھے۔ تو اس تصور کو ہٹاتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش، اس کی جناب میں اس کو جو سفارش کر سکے۔ کوئی چیز اس کی سفارش کر نہیں سکتی۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے کہ آج انسانی ذہن سوچئے کہ گر چکا ہے، یا اسے ہم جو ہے عروج کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے سوچ کو نیچی سوچ کہہ سکتے ہیں۔ آج جنت کو جو ہے ایسے ایسے ولی اور ڈھونگی بابا پیدا ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، کہ جنت کی زمین کو نعوذ باللہ آج جو ہے زمین پر خریدا جا رہا ہے، بیچ رہے ہیں، کئی لاکھ روپیہ دیتے ہیں، اور وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور رجسٹریشن کرا لیتے ہیں کہ فلاں جنت کی زمین جو ہے ہمارے لیے وہاں پر آپ رجسٹری کرا کے رکھ دیجئے۔ ہمارے ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں دوسرے مقامات پر یہ کام ہو رہے ہیں۔ جنت کو جو یہاں پر بیچا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ کتنی احمقانہ حرکتیں ہیں نا لوگ کر رہے ہیں، کہ جنت کو یہاں پر اس طرح خریدا جا رہا ہے کہ مال سے وہ لوگ یہاں پر جنت کو خرید رہے ہیں۔ تو یہ تصورات آج انسانوں کے بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی کی شکل کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بتا رہا ہے کہ کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکتا، خدا کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت و ادراک میں نہیں آ سکتی، الا کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ ریاضیات کا علم ہو، چاہے وہ جو ہے آسمان کسی بھی طرح کا علم ہو جو دنیا میں دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا گیا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا علم ہے کہ سمندر کے برابر علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو علم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ سمجھیے کہ ایک خطرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہی بات آج بڑی بڑی ریسرچ ہوتی ہیں، معلومات کرتا ہے انسان، ڈیولپ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا گیا علم ہے نا۔ لوہا ہے، لوہے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، انسان کو پہلے زمانے میں نہیں معلوم تھا۔ لوہے سے اوزار بناتے تھے یا کچھ گھر کی استعمال کی چیزیں بنا لیتے تھے، لیکن آج جو لوہے سے اس نے کمپیوٹر بنایا تو وہ لوہے ہی سے بنائی گئی چیز ہے۔ تو یعنی یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ محدود علم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا، لامحدود علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بات اللہ فرما رہا ہے کہ جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت و ادراک میں نہیں آ سکتی، الا کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے وہی اتنا ہی علم ان کو ملتا ہے۔ جیسے دیکھیے جیسے علم نجوم جو علم حاصل کرتے ہیں نا لوگ، علم نجوم کا مطلب ہے کہ نجم، تاروں کا علم۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسے چیزوں کو، شیطانی
عمل کر کے جو ہے وہاں پر آسمان پر جو ہے علم نجوم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بھیجتے ہیں، جنات کو یا شیاطین کو اپنے گرفت میں کر کر جو ہے وہاں پر بھیجتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ شہاب الثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ ایک تیز شعلہ ہوتا ہے اور ان شیاطین کو مار بھگا کر وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے. کوئی تقدیر کا علم، کسی چیز کا علم جو ہے دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. صرف جو ہے انسان اندازے لگاتے ہیں اور کسی چیز کو پانے کی انسان کوشش کرتا ہے. یہ علم نجوم جو ہے وہ کیا تھا کہ فرعون کے زمانے میں بہت زیادہ تھا. نجومی ہوتے ہیں نا، نجومی آ کر کہتے ہیں کہ تمہاری بادشاہت الٹنے والی ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا. نجم بولے تو تارا، تاروں سے جو ہے وہ علم نجوم نکالتے تھے. ایسی ایسی مختلف چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر سے سنگن لے کر جو ہے کچھ شیاطین سے اپنا علم اس طرح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پورا علم انہیں جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. وہاں پر شہاب ثاقب ان کی حفاظت کرتا ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر فرمایا گیا اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے آسمان اور زمین کا نظام کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. یعنی کوئی تھکان، کوئی جو ہے اکتاہٹ یا کوئی جو ہے پسینے کا آ جانا، کوئی کمزوری کا محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ انسانی کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی حکومت ایسی ہے، اس کی کرسی، وسیع کرسی فرمایا گیا نا، کہ اس کی حکومت اور اس کی اقتدار ایسی ہے کہ اس کی کہیں مثال کوئی دوسری جگہ نہیں مل سکتی. اس کی صفات کے طور پر ہو یا اللہ تعالیٰ کی اگر ہم کرسی کو اگر کہتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا. ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ بہت اونچی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کی بادشاہت اور حکومت تمام چیزوں پر چھائے ہوئی ہے، اور اس کو دیکھنا سنبھالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس وہی بزرگ و برتر ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بزرگ ہے اور برتر ہے، وہی بڑی ذات ہے. پھر اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مکمل جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس صفات کو بھی جو ہے ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اس سے بہتر مثال جو ہے ہم اگر دینا چاہے تو کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کوئی رائٹر جو ہے اس سے بہتر مثال نہیں دے سکتا ہے. الحمدللہ ایسی بہترین مثال جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بیان کی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ آیت الکرسی جو ہے بہت ہی معروف آیت ہے، اور اس آیت کو جو رات کے وقت پڑھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے محافظ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور شیطان کو اسے مار بھگایا جاتا ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ دعائے معصورات میں سے ہے. تو جو رات کو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں اس میں سے یہ آیت الکرسی بھی ہے. اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور فرض نماز کے بعد بھی جو ہے جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے بھی بڑی بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. پھر اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے کی آیت میں ان لوگوں کو، مسلمانوں کو جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے پر اکسایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کے ساتھ ساتھ جو حکمت وابستہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کا اختیار اللہ کے آگے ہے. کسی کو جیت دے دینا یعنی فتح دے دینا، کسی کو جو ہے کامیابی کرنا اور کسی کو ناکام کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں. دنیا کے اختیار میں کوئی چیز دنیا والوں کے اختیارات میں نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. یہ بات بھی اس آیت سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایسی ہیں جو ہے انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اور انسانوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے اس حقیقت کو آج انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ جو زبردستی اپنے آپ کو اللہ سے روکتا ہے اس کے بارے میں آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ کر چھانٹ کر رکھی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر
روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، یعنی انہیں روشنیوں سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ دین سے مراد اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ دین ایک عقیدہ ہے، نظام زندگی ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب طاغوت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طاغوت کا زور دنیا میں ہے۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے، لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی جائز حدود سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو جو ہے سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اس کا پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ طاغوت کے اندر مبتلا ہونے کے لیے اس کی فرما برداری، حق کو چھوڑ کر حق کے خلاف ورزی کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اور طاغوت کا دوسرا نام ہوتا ہے کہ فسق و فجور، اور تیسرا مرتبہ، تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ باغی بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہاں پر 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مومن نہیں ہوتا وہ شخص، اللہ تعالیٰ کے علاوہ طاغوتی رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ دین کو الگ کر دیا گیا ہے، ممیز کر دیا گیا ہے، چھانٹ دیا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات الگ کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اور جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے، یار دیکھیے کہ دین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الگ چیز ہے، اسے کیا ہے کہ دین ایسی چیز ہے کہ الدین یسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، آسانی کے ساتھ انسان دین پر چل سکتا ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن کفر کیا ہے؟ کفر کا راستہ جو ہے انسان کو مجبوراً چلنا پڑتا ہے۔ جیسے دیکھیے کہ جھوٹ بولتا ہے اگر کوئی انسان، تو اس کا ضمیر اسے جو ہے اندر سے جو ہے اس بات پر بار بار ملامت کرتا ہے کہ ہاں تم نے جھوٹ کہا ہے۔ اور اگر وہ ناانصافی کی روش پر چلتا ہے تو اس کا ضمیر جو ہے اسے اکساتا رہتا ہے، ہاں یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ بات تمہیں نہیں کہنی تھی، یہ انصاف کے خلاف ہے، اسے بار بار اس کا ضمیر ٹوکتا رہتا ہے۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ دین الگ ہے، تمام چیزوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ دین کے راستے پر چلنا انسان کے لیے آسان ہے، کفر کے راستے پر چلنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ اب سچ کے راستے پر چلتا ہے، سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلتا ہے، تو اس کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ یعنی اس کے لیے سمجھو کہ اس راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ اب جھوٹ کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، ناحق کا راستہ ہے، سود کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر بھی جبر کر کے چلنا پڑتا ہے اسے۔ یہاں پر یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو دبا کر دنیا والوں سے بھی جو ہے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ زبردستی اسے جو اس راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو اسے جو ہے ایک مرتبہ جو وہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک اس کے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو وہ عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے پہلے ہی قدم پر انسان کو روک لینا چاہیے اپنے آپ پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ سہارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر جس نے اللہ کا سہارا بنا لیا وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے حامی و مددگار اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نیکی کے راستے پر چلنا خود صبر کا راستہ ہوتا ہے، برائی سے رک جانا ایک صبر جو اس انسان کے اندر ہونا ہے۔ اب ایک بریک لگانا پڑتا ہے اسے، برائی کرنا انسان کے لیے دنیا میں سمجھیے کہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا، ایک قید خانہ ہے ایک مومن کے لیے، ایک کافر کے لیے سمجھو کہ جنت ہے، اس راستے میں جو ہے وہ اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی، جو اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے ایسا سہارا ہوتا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی چھوڑنے والا راستہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے جھمیلوں کے اندر، اپنے ذاتی معاملات کے اندر، اپنے بال بچوں کی پرورش کے اندر، یا اسی طرح دیکھیے کہ کسی ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کے لیے جو ہے وہاں پر سچائی کے راستے پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اسے چھوڑ کر کفر کا راستہ اگر ایک مرتبہ اختیار کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ نافرمان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بغاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فاسق بنتا ہے، فاجر بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شیطان کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ایک ہم یہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ 2 قسم کی
طاقتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں ہمارے اندر. ایک شیطانی آرمی بھی ہے, شیطان کی فوج بھی ہے نا. شیطان نے ایک ایسا آرمی تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو ہم پر, ہمارے ایمان پر دھاوا بولنے کے لیے تیار رہتا ہے. جیسے ہم ایک چھوٹی سی سستی کرتے ہیں وہاں پر شیطان آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک نماز چھوڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہمیں اطمینان دلانے لگتا ہے وہ شیطان, ہاں کہ ہاں کیا ہو گیا, کون دیکھنے والا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے آرمی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. پہلے غلطی کو ہمیں محسوس کرنا ہے, اس نافرمانی کو ہمیں محسوس کرنا ہے, اسی وقت ہم عباد الرحمان بنتے ہیں. عباد الشیاطین کب بن جاتے ہیں؟ یہ ایک قدم جب ہم اٹھاتے ہیں نافرمانی کی طرف, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, تمہیں توبہ کر لینا چاہیے اپنی غلطیوں پر. ایک دھبا لگتا ہے تمہارے دل پر, یہاں تک کہ دھبے لگتے لگتے جو ہے تمہارا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اگر تم توبہ نہیں کرتے. گناہوں کو محسوس کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. اور اگر انسان کو چھوٹ دے دی گئی ہے, آج ماحول ایسا ہے نا, گناہ بھی کرتا ہے انسان بڑے اکڑ کے ساتھ, بڑے شان کے ساتھ آج زندگیاں گزار رہے ہیں. گناہوں کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ احساس کو ختم کر دینا بہت بڑی بات ہے. یہ احساس کو اگر مار دیا جاتا ہے تو کیا سمجھیے کہ ہم بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے اندر محسوس ہونا چاہیے. آج ویسی حالت ہے, دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں, جو چاہتا ہے انسان آج مل جاتا ہے. اگر کوئی لڑکا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ لڑکا دے رہا ہے, اگر کوئی لڑکی مانگتے ہیں تو لڑکی مل رہی ہے. یعنی گڑ گڑانے کی, رونے کی توفیقات چھنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہماری بدبختی سمجھنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ گناہ پر پہلا بریک ہمیں ڈال لینا چاہیے. اور اللہ کے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, ہم دنیا میں جو سواری ہم کر رہے ہیں, مسافر ہیں نا ہم, ہماری سواری کیا ہے؟ صبر کی سواری ہے. صبر کی سواری پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. قدم قدم پر گناہ کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں اور نیکی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں. گناہ پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر وہ ایک مرتبہ چل پڑتا ہے. تو اسی لیے کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو روکنا چاہیے. یہی بات بتائی گئی, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے نا, مضبوط سہارا. کوئی بھی مشکل آ جائے, تمام معاملات اللہ کے حوالے کرنا, اللہ ہی پر مکمل بھروسہ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ساتھی بن گیا, اللہ تعالیٰ کا سہارا مل گیا, تو اب ہمیں دنیا میں اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. یہ سہارا کب ہم پائیں گے؟ اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کرنا ہے, اپنے تمام چیزوں کو اللہ پر ڈالنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا حامی و ناصر بننے والا ہے. پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے, اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر وہ روشنی میں انہیں نکال لاتا ہے. یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کے بھٹکنے کے راستے اللہ تعالیٰ ان سے دور کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ علم, وہ نور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے, اور کائنات کی حقیقتیں بھی انہیں معلوم ہوتی ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جو اللہ کے راستے پر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نور حق ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. ان کے لیے اطاعت کرنا اب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی بڑا معاملہ بھی آ جائے, جیسے دیکھیے کہ شیطان جو ہے بڑے اچھے جھانسے میں انسان کو پھنساتا ہے. اب مشکلات میں چل رہی ہے زندگی, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ شیطان ایک ایسا دوست بن کر آتا ہے تمہارے پاس, کہ حسین دوست بن کر آتا ہے. کیا ہو گیا لو اتنے مشکلات میں ہے نا, تھوڑا جو ہے آپ قرض سود کے ذریعے سے بھی لے سکتے, بھرنے کا اتنا معاملہ, ایسا جو اکساتا ہے شیطان حسین روپ میں آ کر, کسی دوست کے شکل میں آ کر. لیکن جب انسان ان خیالات کو تردید کر دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, شیطان کو کوئی روپ ایسا گھناؤنا روپ, شیطانی روپ نہیں ہوتا ہے. ہمارے خیالات کے اندر بھی جو ہے اندر ہی آ کر جو ہے ہمیں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی ان کے لیے دے دیتا ہے, اور وہ راستہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں, اور انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, اپنی فطرت کو ڈھانپ لیتے ہیں, وہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں. دنیا کی خواہشات جو ہے انہیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں, دنیا کا راستہ انہیں اچھا نظر آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غلط راستے پر, دنیا کے پھلتے پھولتے ایسے راستے پر وہ چلتے چلے جاتے ہیں, اور ان کی پوری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے, اور آخر میں وہ جو ہے جہنم کی طرف جانے والے ہوتے ہیں. اور وہ اپنے خواہشات کو, اپنے
زندگی کی جو خواہشات ہیں اسے خدا بنا لیتے ہیں، اور بناتے بناتے جو ہے اس خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے اسی میں برباد کر کے رہ جاتے ہیں، ہے نا۔ خواہشات کا غلام بننے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں یہی بات فرماتا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات کو خدا بنا لیے ہیں، جیسے کہ کتے کی مثال ہے۔ کتے کی مثال کیسی دی گئی ہے؟ کتے کی طرف اگر ایک ہڈی ڈال دی جاتی ہے تو بھی وہ دوڑ کر جاتا ہے، اگر اسے کسی چیز سے مارا جاتا ہے لکڑی کو، تو اس لکڑی کو بھی جو ہے وہ کھانے کی چیز سمجھ کر دوڑتا ہے۔ ارے اب ان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے کہ خواہشات نفس صرف پیٹ کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو، پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی نظریہ ان کے لیے نہیں ہوتا۔ یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف ان کے ساتھی لے جاتے ہیں، اور وہ طاغوت کا راستہ ہوتا ہے جو انہیں تاریکیوں سے بہت دور ہٹاتا چلا جاتا ہے، اور وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ پر ہمیشہ رہیں گے۔ طاغوت کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان جو ہے آہستہ آہستہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس راستے پر چلے جا کر اب کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ہے نا۔ یہ قتل کرتا ہے انسان تو ایک قتل اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر ایک قتل دوسرا قتل، اب جب اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ سخاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر شقاوت یا بدبختی یا سختی اس کے دل کی ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، نہ محبت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ شیطان کا سمجھے کہ جبلت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ تاریکی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ یہی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل جو ہے ہم پھر جمعرات کو آئندہ پڑھیں گے۔ اس رکوع کا خلاصہ بھی میں آپ لوگوں کو لکھ کر رکھوں گی۔ اس میں دو کیریکٹرز بتائے گئے کہ ایمان والوں کا اور جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آیت الکرسی بھی ایک بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت عظمت والی آیت ہے۔ یہ آیت بھی جو اس رکوع میں آئی ہے، اللہ کو دین جو ہے آسان ہے، اس دین پر چلنا انسان کے لیے آسان ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ اللہ کی ذات و صفات بھی یہاں پر گنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے نا۔ ایک مرتبہ چند لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ایک 7 لوگ تھے، انہیں کیا کہا جاتا، فاسٹرز تھے نا۔ یہ فاسٹرز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ تمہارا خدا کون سا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، کون سی میٹیریل کا ہے۔ وہ لوگ لکڑی کے بت بناتے تھے، پتھروں کے بت بناتے تھے، تو وہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ کون سی میٹیریل سے تمہارا خدا بنایا گیا ہے، کیسا خدا ہے تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ انسان کی سوچ سے بہت اونچی ہے، نہ سوتا ہے نہ اس کی خواہشات ہیں۔ اس طرح جو اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات یہاں پر گنائی گئی ہے۔ آج انسان جو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے نا کہ کئی کہانیاں بناتے ہیں خداؤں کی، نعوذ باللہ تصور رکھتے ہیں اپنے خداؤں کو۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا کہ وہ اگر کائنات کے اندر جو تم نے خدا بنائے ہیں وہ خدا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو جو بگاڑنے والے نہیں ہیں، اس کی کائنات کا نظام خود سنبھالے ہوئے ہے، کوئی جو ہے اس کو بگاڑنے والا نہیں ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے۔ پھر اگر سوچئے کہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو یہ پورا نظام کبھی کا بگڑ چکا ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ بھی فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانے جو مال ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت میں اس رکوع کے پہلی آیت میں وہی بات فرما رہا ہے، تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ مال اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانے کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اگر انسانوں کے حوالے کر دیتا تو انسان خود خرچ نہیں کرتا تھا، اگر خرچ ہو جاتے ہوں گا، ختم ہو جاتے ہوں گا، اس ڈر سے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتاتا ہے، میں نے اپنے رحمت کے خزانوں کو میرے پاس رکھ لیا ہے، میں تم کو دیتا ہوں اپنے مرضی سے، جس کو چاہتا ہوں اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے مال و دولت، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم سے اوجھل ہیں، ہے نا کہ ہم یہاں پر ہماری ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ہماری علم تک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چیز بھی جانتا ہے جو آئندہ ہمارے ساتھ ہونے والی ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی نا، انشاءاللہ میں اس رکوع کا خلاصہ آپ لوگوں کو اس کے اندر رکھوں گی۔ جی انشاءاللہ۔ پھر مجلس کی دعا پڑھا لو، ختم کر دیں گے۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.